बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। कल रात को एक इमरानी सर्कस जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी है वो शुरू हुआ और उसके बाद जो कैसेट है वो फंस गई। जो तकरीर की कैसेट है, जो तकरीर की लिखाई है, पिछले 4 साल से एक ही है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि कभी करप्शन पे गाली दी जाती है, कभी मदीना के नाम पर सियासत करने पे का एक नैरेटिव बनाया जाता है, फिर कभी अमर बिल मारूफ की गर्दान की जाती है। और उसके बाद अब जब पार्लिमान से आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए निकाले गए हैं तो उसके ऊपर बैरून मुल्क साजिश का राग अलापा जा रहा है, जिसकी असल हकीकत तो पाकिस्तान की आवाम जानती है। लेकिन बात इतनी है कि जो ढिठाई है, जो झूठ है, जो मुनाफकत है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। आपने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। आपने मदीना की रियासत के नारे लगाए, उसी मदीना की रियासत के नारे लगाने के साथ साथ उसी सांस में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे किया, 60 लाख लोगों को बेरोज़गार किया, महंगाई की शरह को 16% पर पहुंचाया, आटे की कीमत को 35 रुपये से 90 रुपये किलो तक पहुंचाया, चीनी की कीमत को 52 रुपये से 120 रुपये किलो पहुंचाया। और वो ऐसे नहीं पहुंची, वो उन कार्टल्स और माफियाज की सरबराही करते हुए, उनकी परवरिश करते हुए काबीना के अंदर समरी को इमरान खान साहब ने साइन किया, चीनी को एक्सपोर्ट किया, मुल्क में किल्लत फैलाई, उसके बाद चीनी को इंपोर्ट किया। उसकी वजह से 52 रुपये चीनी जो है वो 120 रुपये चीनी लोगों ने, माओ ने, बेटियों ने रमज़ान के महीने पे लाइनों में खड़े होकर 1 किलो चीनी के ऊपर अंगूठा लगाकर, शनाख्ती कार्ड दिखाकर वो 1 किलो चीनी खरीदी, मदीना की रियासत का दावेदार करने वालों में। उसी सांस में कश्मीर फरोशी हुई, कश्मीर को बेचा गया। और आज जो खुददारी और खुद मुख्तारी के नारे लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया था। ये वही लोग हैं जो अमेरिका से आए थे तो कहा था हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। ये वही शख्स है जो मोदी का कैंपेन मैनेजर बना हुआ था। ये वही शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की दवाई उनसे छीनी और उसके बाद वजीर को फारग करके उस वजीर से पैसे लेकर आज वो पैसे जलसों पे लग रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने फॉरेन फंडिंग के ज़रिए 73 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। 73 लाख डॉलर का जो डिक्लेयर नहीं किए, जो सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जो गैर कानूनी, जो अभी डिक्लेयर भी नहीं, जो 11 अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स इन्होंने कहा कि ये मेरे पार्टी के ओहदेदारान हैं, जिसमें से एक इस वक्त सदर पाकिस्तान है, एक स्पीकर रहे हैं, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, गवर्नर रहे हैं सिंध के, अभी भी शायद गवर्नर हैं वो सिंध के, और वो तमाम 11 लोग जो हैं वो इनके ओहदेदारान हैं। और उनके नाम लिख कर कहा है कि ये लोग करते रहे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग, ये लोग करते रहे होंगे फंड्स का खुर्द-बुर्द, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के दफ्तर ने कैश वसूल किया, जिसको कुछ डिक्लेयर नहीं किया। ये तमाम चीज़ें वो मदीना की रियासत का नाम लेकर उसी सांस में करते रहे। कर्ज़ों के बोझ तले पाकिस्तान की आवाम को डबो दिया। 43,000 अरब का कर्ज़ा लिया। मुल्क की तारीख़ में इतना कर्ज़ा किसी हुकूमत ने नहीं लिया जितना मुल्क में 4 साल में इमरान खान ने लिया। IMF का ग़ुलाम बनाया, IMF के साथ जो शराइत की उनको भी मुकम्मल नहीं किया, और आज माशी दहशत गर्दी की मुल्क के अंदर, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आप कहते हैं गलती हुई और गलती को ठीक करो। तुमने आइन पर हमला किया, आपने पार्लिमान पर हमला किया, आपने आइनी अदम एतमाद पर हमला करने की कोशिश की। मुल्क की तारीख में पाकिस्तान की आवाम ने ये अदम एतमाद पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने नहीं की, ये अदम एतमाद पाकिस्तान की आवाम ने, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनके नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे थे, ये पाकिस्तान की आवाम ने तुम्हें आइनी अदम एतमाद के ज़रिए आपको पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका है। उसके बाद गलती, तुम कहते हो गलती को ठीक करें। गलती को ठीक करें तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त माशी दहशत गर्दी तुमने की, उसको वापस लाएं। गलती तुमने की थी आइन पर हमला करने की,
غلطی آپ نے کی عوام کو بے روزگار کرنے کی، غلطی آپ نے کی ملک کو غریب اور مفلس کرنے کی، غلطی آپ نے کی پاکستان کی عوام کے منہ سے روٹی چھیننے کی، غلطی آپ نے کشمیر فروشی کی اور اس پر کہتے ہو بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہو توشہ خانہ، بتا رہے تھے رات کو کہ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ بیت المال ہوتا ہے جس میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ 41 سال میں آپ کی انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا 2018 سے لے کر 2019 کے سال میں ہوا، جس وقت آپ نے 20% کے اوپر تمام جو مہنگی چیزیں تھیں ان کو ریٹین کیا۔ جب آپ نے ریٹین کر لیا تو 14 دسمبر 2018 کو آپ نے سمری کو 50% کر لیا، کیونکہ تحفے آپ نے رکھ لیے تھے، اس لیے کرتے نا وہ تمام تحفے 50% کے اوپر آپ ریٹین، اور آپ کو لوگوں نے دیے تحفے بطور وزیر اعظم کے، آپ دکانوں پہ جا کر بیچتے رہے۔ آپ نے اپنی انکم میں اضافہ کیا، اس ایک سال میں اتنا اضافہ ہوا جتنا آپ کا 41 سال میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ میں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میری مرضی۔ آپ کی وزیر اعظم کی کرسی تھی کہ کاروبار کی کرسی تھی؟ آپ کی وزیر اعظم کی کرسی تھی کہ کوئی دکان تھی جو آپ نے لگائی ہوئی تھی؟ اور اس کے بعد آپ نے 14 کروڑ کی چیزوں کو 3 کروڑ میں خریدا 20% کے اوپر، اس کے بعد آپ نے 50% کر دیا۔ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے؟ اور وہ 50% کر کے جب چیزیں خرید لیں، 58 تحفے آپ نے ریٹین کیے، گھڑیاں جا کے دکانوں پر بیچتے رہے۔ جو گھڑی 20% پہ لی وہ 18 کروڑ میں بیچی، دے رسید۔ اور جو ریٹین کیے 58 آپ نے تحفے، ان 58 تحفوں کو ریٹین کرنے کی قیمت کہاں سے آئی؟ انکم کہاں سے آئی؟ اس کو کہاں ڈکلیئر کیا؟ اور وہ کس نے آپ کو دی؟ مانگے تانگے کا اقتدار تو تھا، مانگے تانگے کی گاڑی تو تھی، مانگے تانگے کا بنی گالا کا خرچہ تو تھا۔ اب توشہ خانہ بھی مانگے تانگے کے پیسے سے خریدا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، اس پہ لیکچر دیا رات کو۔ توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا۔ توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم جو تحفے وصول کیے ان کو دکانوں پہ جا کر بیچا۔ توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ 14 کروڑ کی چیزوں کو 3 کروڑ میں لے کر 18 کروڑ میں بیچی۔ اس کے بعد سائیکل پہ جانا تھا دفتر، گورنر ہاؤس میں بنانی تھی یونیورسٹی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانی تھی یونیورسٹی۔ یہ ہیں وہ غلطیاں۔ تم 1 ارب کا اڑاؤ ہیلی کاپٹر اور کہو غلطی کو ٹھیک کریں۔ الیکشن پاکستان کی عوام کا حق ہے جو مدت پوری ہونے کے بعد ہوگا انشاءاللہ، اور غلطی اور جو الیکشن ہوگا اب اس میں RTS بیٹھنے کی غلطی نہیں ہوگی عمران خان صاحب۔ اب ڈسکا کی طرح دھند نہیں چھائے گی، اب ڈسکا کی طرح جو ووٹ کے بکسے ہیں وہ دھند میں چوری نہیں ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری نہیں ہوگا۔ اور جس بیرون ملک سازش کی تم بات کر رہے ہو، کبھی کہتے ہو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے تو بیرون ملک سازش کدھر گئی؟ آپ کو آپ کے اعمالوں نے اقتدار سے نکالا ہے۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ گھر دینے تھے، لوگ اپنے گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے مفت دوائی دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے 550% دوائیوں کو مہنگا کیا۔ لوگ گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے، لوگ بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، اور اس کے اوپر آپ نے جتنی فائنانس کی سمریز تھیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ نے وہ آرڈرز دیے جو غیر قانونی تھے۔ وہ تمام چیزوں کے ثبوت آ چکے ہیں، اور اب آپ کو غلطی نہیں اپنے جرائم کے اوپر حساب دینا پڑے گا۔ آپ عوام کے مجرم ہیں، آپ نے عوام کو بھوکا کیا ہے۔ اور یہ جو آپ لیکچر دیتے ہیں نا، جو پنجاب میں حال ہوا کہ فرا گجر کے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا تو وہ پیسے کیسے کماتی؟ دوسروں کی بیٹیوں کو لگاؤ ہتھ کڑیاں، ان کو ڈالو سزائے موت کی چکیوں میں، ان کو لگاؤ والدین کے سامنے ہتھ کڑیاں، باپ کے سامنے اس کو گرفتار کرو، تو وہ کون سا عہدہ رکھتی تھیں؟ وہ کون سا دفتر رکھتی تھیں؟
کون سا الزام ان پر ثابت ہوا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام سے بھی عمران خان کو جنہوں نے آر ٹی ایس کے علاوہ تھوڑے لوگوں نے ووٹ دیا، وہ بھی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی روٹی کا چور عمران خان ہے، ان کو پتہ ہے ان کی دوائی کا چور عمران خان ہے، ان کی چینی اور آٹے کا چور عمران خان ہے. ایک جھوٹا منافق شخص جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو صبح اور بات کرتا ہے، رات کو اور بات کرتا ہے، جس نے پاکستان کی عوام سے وعدے کیے تھے، جنہوں نے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا، منافقت کی. اب دوبارہ سے دور پھر سے پاکستان کے اندر ترقی کا ہوگا انشاءاللہ. جو معاشی دہشت گردی ان لوگوں نے کی ہے، پاکستان کی عوام کو اس مشکلات سے نکالیں گے. مشکل فیصلے ہوں گے لیکن پاکستان کی عوام کے ریلیف کے لیے ہوں گے، پاکستان کی عوام کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوں گے، پاکستان کی عوام کو روزگار دینے کے لیے ہوں گے. اور کسی کارٹل اور مافیا کو دائیں اور بائیں نہیں بٹھایا جائے گا. جس شخص کو تم نے جیل میں کرسی نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، وہ کل احکامات دے رہے تھے آپ کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، کیونکہ آج ملک کے اوپر وہ وزیر اعظم منتخب ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جو سب کا وزیر اعظم ہے. وہ اس شخص کا بھی وزیر اعظم ہے جو ان کو 4 سال صرف گرفتار کرنے کے پیچھے لگا رہا، جو کاغذ لہرا لہرا کے ان کی جگ ہسائی اور ان کی تضحیک کرتا رہا، جو جیل میں شہزاد اکبر ایسڈ ریکوری یونٹ کو رکھا اس لیے گیا کہ پتہ کرو روٹی کیا کھا رہا ہے شہباز شریف، پتہ کرو کون سی کرسی پر بیٹھ رہا ہے شہباز شریف. یہ ذہنیت مسلط تھی ملک کے اوپر. میڈیا کو بند کرو، پارلیمان کو بند کرو، زبان بندی کرو، پسلیاں توڑو میڈیا کی، سینسرشپ کرو، فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل کرو. اس وقت یہ شخص تھا. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی ملے گا. اور جو غلطی نہیں، غلطی ٹھیک کرو. عمران صاحب غلطی پہ عوام سے معافی مانگو، جھوٹ پر عوام سے معافی مانگو، جھوٹ کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو، کشمیر فروشی کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو، چینی اور آٹے کی چوری کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو. اس لیے غلطی تو اب ٹھیک ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے اور اپنے لیے فیصلہ کرے گی. تم جتنی مرضی گالیاں دو. اور اداروں کے بارے میں جو ایک منظم تحریک آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اس کا نوٹس جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور انشاءاللہ جو روبوٹس کے ذریعے آپ اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا. آپ ڈی چوک سے شروع ہوئے تھے گالی دینے، دھمکی دینے، پولیس والوں کا سر پھاڑنے، سول نافرمانی کی تحریک چلانے، بجلی کے بل جلائے. بجلی کے بل آج نہ جلانا، کیونکہ آج جو پاکستان کی عوام بجلی اور گیس کا بل دے رہی ہے وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے دے رہی ہے. آج پاکستان کی عوام جو دوائی خرید رہی ہے، جو آٹا خرید رہی ہے، جو چینی خرید رہی ہے، وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے خرید رہی ہے اور جھوٹ کی وجہ سے خرید رہی ہے، آپ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے خرید رہی ہے. غلطی اب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اب پاکستانی دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے. اب پاکستانی ووٹ اس کو دیں گے جو پاکستان کی عوام کو ترقی دے گا. پاکستان کی عوام کی ترقی کو 6.1% کی ترقی کو منفی کیا. 6% کی ترقی کو اس وقت بھی ترقی 4.1 ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے 6.1% تک نہیں پہنچی. آپ نے ہر شعبے میں ڈاکہ ڈالا، آپ نے ہر چیز میں ڈاکہ ڈالا اپنے مافیاز اور کارٹلز کے ساتھ مل کر. اور اس کے بعد آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھمکیاں دیں، سازشوں کے جھوٹ بولیں. جس نے سازش کی، جس نے دھمکی دی، اس کو سفارت خانے میں بلا کر کی نوٹ سپیچ کرائی. واہ کیا دھمکی ہے، کیا وہ ہے. اب نہ الیکشن میں سازش ہوگی، نہ الیکشن میں مداخلت ہوگی. الیکشن اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک شفاف الیکشن ہوگا اور وہ جتنے ووٹ ڈبے میں ہوں گے اور جس کے لیے ہوں گے اتنے ہی ووٹ ڈبے سے نکلیں گے اور اسی کے لیے نکلیں گے. یہ تمام چیزیں، اب وہ تمام غلطیاں جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے، اب وہ غلطی دہرائی نہیں جائے گی. اس کے بعد آپ ملک اور آئین اور قانون پر حملہ کریں اور کہیں غلطی کو درست کرو.
اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ کی شکل میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ گالی، یہ انتشار، یہ فساد، یہ عدم برداشت اور یہ انا، یہ تکبر، یہ ضد کی غلطی اب پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی، کیونکہ جو معاشرے کا نقصان ہوا ہے، جو ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ آپ ایک جھوٹے، منافق، نالائق، نااہل، چور وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، دوبارہ ایسے شخص کو مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اب حقیقی ووٹ کے ذریعے وہ حکومت انشاءاللہ آئے گی، اور الیکشن کا مطالبہ ہمارا تھا، اپوزیشن کا تھا، الیکشن کا مطالبہ ہمارے اتحادیوں کا تھا، اور انشاءاللہ یہ حق شفافیت کے ساتھ، یہ حق ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، یہ حق غیر جانبداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کو یہ حکومت جو پاکستان کی عوام کے تمام وفاقی اکائیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ تحفہ پاکستان کی عوام کو بھی انشاءاللہ یہ حکومت دے گی۔ آپ کا شکریہ۔